T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी, अमेरिका को 32 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 190 रन बनाए। साहिबजादा फरहान, बाबर आजम और शादाब खान की जारहाना बैटिंग। साहिबजादा फरहान 5 छक्के और 6 चौके लगाकर 73 रन की इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम ने 32 गेंदों पर 46 और शादाब खान ने सिर्फ 12 गेंदों पर 30 रन बनाए। अमरीकी टीम 8 विकेट पर 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक ने 3 और शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किया गया। जारे मिजाज ओपनर साहिबजादा फरहान का कहना है कि जब आप रन्स करते हैं तो उससे एतमाद मिलता है। कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओपनिंग बैटर ने कहा, हम 5-6 माह से मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत के खिलाफ मैच में 2 मैचेस की जीत का एतमाद लेकर जाएंगे। स्पिनर उस्मान तारिक ने कहा, उन्हें नहीं मालूम कि इंडिया में उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। अगर वो मेरी बॉलिंग के बारे में डिस्कस करना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि उन पर दबाव है। मद्दे मुकाबिल कोई भी टीम हो, मैं जैसे बॉलिंग करता हूं वैसे ही करूंगा। अमेरिका से मैच जीतने पर खेल के दीवाने पुरजोश और खुशी से निहाल। कहा, अमेरिका से पिछली शिकस्त का हिसाब चुका दिया। पाकिस्तानी टीम 2 मैच जीत कर गई। शायकीन ने 15 तारीख को भारत से जीत की उम्मीदें लगा लीं। साथ शाहीन आफरीदी को बॉलिंग मजीद बेहतर बनाने के मशवरे भी दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत के साथ खेलने से इनकार का मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था, उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी को उजागर करना था। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान का कोई ज़ाती मकसद नहीं था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी थी। बांग्लादेश के तमाम मुतालबात माने गए। पाक भारत मैच के इनेकाद के फैसले से आईसीसी के 174 मिलियन अमरीकी डॉलर्स बच गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और कोलंबो के एयर टिकट में इजाफा हो गया। कोलंबो में होटल इंडस्ट्री का भी खुशी का इजहार। नायब सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला ने कहा, आईसीसी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। 15 फरवरी को पाक भारत मैच होना अच्छी खबर है। पाकिस्तान खेलेगा, ये वर्ल्ड कप कामयाबी की मिसाल बनेगा। भारत से मैच खेलने के लिए रजामंदी पर श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ना खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगाएगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान आईसीसी के एक इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म पर बानी पीटीआई से उनके वकील सलमान सफदर की 3 घंटे की मुलाकात। सलमान सफदर जेल में बानी पीटीआई की हालत पर कल सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा कराएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराने तक इस पर मजीद बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी। जेल इंतजामिया को बानी तक रसाई का हुक्म दिया। सलमान सफदर को कल तक जेल में बानी पीटीआई की हालत पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म जारी किया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और कौमी सलामती के मुशीर भी शरीक। एलामे के मुताबिक इजलास के दौरान मलकन डिवीज़न में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला किया गया, जिसे बाद में खैबर और अक्ज़ई और कुरम में भी मरहलावार नाफिज किया जाएगा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुकम्मल हम आहंगी और यकसा मौक़िफ़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ेली कमेटी बनाई जाएगी जो गवर्नेंस और दीगर शोबों की मंजूरी की निगरानी करेगी। कमेटी मकामी आबादी की मुस्तकिल आमदनी के मौक़े पैदा करेगी। रवां साल पेशावर में PSL के मैचेस भी कराए जाएंगे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने इजलास में कहा कि वो सूबे और अवाम के मफाद में काम करेंगे। इससे पहले पेशावर यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, वो अपनी सियासत के लिए किसी के दर पर नहीं जाएंगे, लेकिन सूबे और अवाम की बात आएगी तो अगर कोई शख्स नापसंद भी हुआ तो अवाम के लिए उसके साथ बैठेंगे। वो दबाव, धमकियों और बंद कमरों के फैसलों पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। बलूचिस्तान को फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات، کہا بلوچستان میں امن، استحکام اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا سیکورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت مثبت اور قابل تحسین اقدام ہے۔ بلوچستان میں حکومت اور اپوزیشن عوامی فلاح کے لیے متحد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل سے بھی ملاقات، گورنر بلوچستان کا کوئٹہ کے دورے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار تشکر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور کویت کے درمیان شراکت داری کو معاشی تعاون میں تبدیل کرنے پر زور۔ اسلام آباد میں بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اور کویت کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت اور معاشی تعاون میں تبدیل کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری کی بھی ملاقات، وزیر اعظم کا انڈونیشیا کے صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا خواہاں ہے، دونوں ممالک کا ترجیحی تجارتی معاہدے کو جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے میں بدلنے پر اتفاق۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ملکی دفاع مضبوط بنانے کے لیے کثیر الملکی مشقوں پر زور۔ کھاریا میں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں میں شریک 19 ممالک کی ٹیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایسی سرگرمیاں مشترکہ تیاری کو مضبوط بناتی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کردار، جرت اور قابلیت کو لازوال عسکری اوصاف قرار دیا، کہا پاکستانی جوان دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں یہ اوصاف ثابت کر رہے ہیں۔ مشقوں میں امریکہ، ترکی، مصر، سعودی عرب، بحرین، بنگلہ دیش، بیلاروس، عراق اور دیگر ممالک کی ٹیمز شریک ہوئیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا بھی دورہ کیا، تربیتی سرگرمیوں اور نئے قائم ٹیکٹیکل سیمولیٹر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 19 فروری کو واشنگٹن ڈی سی میں غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت پاکستان نے غزہ بورڈ کو وزیر اعظم کی شرکت سے متعلق آگاہ کر دیا۔ انڈونیشیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ میں تعیناتی کے لیے 8000 تک فوجیوں کو تیار کر رہا ہے۔ فوجی قیادت کے مطابق ان اہلکاروں کی تربیت شروع ہو چکی ہے اور وہ غزہ میں طبی امداد اور تعمیراتی کاموں میں خدمات انجام دیں گے۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں خالدہ ضیاء کے بیٹے کی قیادت میں میدان میں اترنے والی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا جماعت اسلامی اور نیشنل سٹیزن پارٹی کی قیادت میں 11 جماعتی اتحاد سے کڑا مقابلہ متوقع۔ جماعت اسلامی کو 30 سال سے کم عمر نوجوانوں بالخصوص جین زی کی نئی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یورپی یونین آبزرویشن مشن نے بنگلہ دیش میں انتخابی ماحول کو مثبت قرار دے دیا، تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ بنگلہ دیش کے الیکشن سے متعلق پل پل کی خبروں کے لیے جیو نیوز کے ساتھ رہیے۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری، 135 سے 136ویں پوزیشن پر آ گیا۔ 2024 کے مقابلے میں اسکور بھی 1 پوائنٹ اضافے سے 28 ہو گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2025 کی رپورٹ جاری کر دی۔ 182 ممالک پر مشتمل سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 2021 سے 2025 کے درمیان بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مربوط اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں بدعنوانی کے تاثر میں نمایاں کمی نوٹ کی گئی اور گزشتہ 4 برس میں پاکستان 4 درجے بہتری کے بعد 140 سے 136 پر آ گیا۔ پاکستان میں پبلک سیکٹر، قانون ساز اداروں اور عدلیہ میں بدعنوانی کے تاثر میں کمی آئی ہے۔ گزشتہ سال پاکستان کے 135 سرکاری اداروں نے 600 سے زائد کامیاب اصلاحات کی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے نیپرا کا اعلان بم قرار دے دیا، کہا نیپرا عوام سے بجلی 11 روپے فی یونٹ میں خریدے گی لیکن حکومت عوام کو 40 روپے فی یونٹ میں فروخت کرے گی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ سولر لگائیں، آپ کو فائدہ دیں گے، لوگوں نے قرض لے کر سولر پینل لگائے۔ سینیٹ اجلاس میں نیٹ میٹرنگ لائسنس پر بحث میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان نے کہا اگر پاکستان بار بار ٹیرف ریٹ بدلے تو وہ بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے، غیر ملکی سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ شہریوں پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ڈسکورس کو ٹھیک کریں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا سولر پر بجلی فی یونٹ 5-6 روپے میں بن رہی ہے، 27 روپے پر نیٹ میٹرنگ کو دینا
کیا باقی صارفین کے ساتھ انصاف ہے؟ ریگولیشن نہ کرتے تو غریب صارفین پر نیٹ میٹرنگ والوں کی وجہ سے مزید بوجھ آتا۔ سولر ایسوسی ایشن نے بھی حکومتی ریگولیشن ضروری قرار دے دی۔ ہم 55% کلین انرجی حاصل کر چکے، انرجی سیکٹر میں فرنس آئل کا استعمال ختم ہو چکا۔ اسلام آباد میں جاپان کے قومی دن اور جاپان کے شہنشاہ کی سالگرہ کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری کی بھی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، جاپان ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ آفات میں مدد پر جاپان کی حکومت اور عوام کے مشکور ہیں۔ پاکستان جاپان کی تحقیقی مہارت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جاپان کے سفیر نے کہا، عالمی امن کے لیے ہم خیال ممالک کو متحد ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والا دہشت گرد حملہ قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ سندھ میں شراب کی خرید اور فروخت پر پابندی اور شراب خانوں کے لائسنس منسوخ کرنے کی قرارداد مسترد۔ قرارداد ایم کے رکن سندھ اسمبلی انیل کمار نے پیش کی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا، میرے دوست جذباتی لگ رہے ہیں، پابندی سے بڑا طبقہ محروم ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے واجد حسین کے معاملے پر کہا، ان کے ساتھ پولیس نے زیادتی کی، واقعے میں ملوث متعلقہ ایس ایچ او اور عملے کو ہٹا دیا گیا ہے۔ رکن سندھ اسمبلی سے واقعے پر معذرت بھی کی ہے۔ رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق کی گرفتاری کا علم تھا۔ جماعت اسلامی کو عوامی پریس کانفرنس کرنی ہے تو پریس کلب پر کریں، سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، روڈ بند کرنے والوں پر اے ٹی سی کے تحت ایف آئی آر کاٹیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کراچی ایئرپورٹ پر مسائل کی گونج۔ شازیہ مری کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر مسافر خوار ہو رہے ہیں، امیگریشن کلیئرنس اور آمد کے عمل کے دوران مسائل آ رہے ہیں۔ جناح ایئرپورٹ پر نظام درہم برہم ہے، وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے۔ امین الحق بولے، کراچی ایئرپورٹ خستہ حال ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت ہے، اس سے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہے، کل متعلقہ وفاقی وزیر اس مسئلے پر جواب دیں گے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے کراچی ایئرپورٹ پر مسافر کی بنائی ویڈیو کا نوٹس لے لیا، تحقیقات کا حکم۔ کہا، مسافروں کو ٹرالیز کی عدم دستیابی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایئرپورٹ پر سامان کے لیے ٹرالیز کی کمی نہیں، مسافر نے ویڈیو میں ٹرالی نہ ملنے کی شکایت کی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ان کا گھر ہے، ناراضی، جھگڑے اور شکوے سب چلتا رہے گا۔ پارٹی میں بانی کے بعد ہر کوئی کہتا ہے وہ لیڈر ہے۔ محمود خان اچکزئی پر تحفظات نہیں، بانی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، جو وہ کہیں گے حتمی ہوگا۔ اس سے پہلے جنید اکبر خان نے اپنی آڈیو ٹیپ سامنے آنے پر اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، برداشت ختم ہو گئی ہے۔ چیف وپ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ روزانہ کون بولے گا؟ وہ اسپیکر کو خط لکھیں گے کہ انہیں تحریک انصاف سے الگ نشست دی جائے۔ آج کے بعد وہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاست کو دولت کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ سیاست انبیاء کی وراثت اور وظیفہ ہے، علماء کے علاوہ کوئی بھی سیاست کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ میں قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح الفاظ میں کہا، وہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی کو نہیں مانیں گے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے پھانسی اور جیل کے لیے تیار ہیں۔ جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کا اجلاس، حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا، حکمراں ایسی پالیسیز تشکیل دیں جن سے دہشت گردی میں کمی ہو۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کے نرغے میں ہیں۔ کراچی مسائل کا گڑھ بن گیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بہتری کے دعوے اشتہارات کی حد تک ہیں۔ جماعت اسلامی کو اتحادی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سندھ حکومت کی صوبے بھر میں کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس قرار دینے کی منظوری، ای چالان کے فوری فیصلے کے لیے کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس کے اختیارات ملیں گے۔ سندھ کابینہ نے انڈس ڈیلٹا کے مزید 4 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے کو محفوظ جنگلات بھی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، سندھ ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد کنزیومر کورٹ کو ٹریفک کورٹ کا اختیار دیا جائے گا۔ صوبے میں جنگلات کے رقبے کو محفوظ قرار دینے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ صوبے میں جنگلات کے حصے کو 25% تک بڑھانا ضروری ہے۔ ساحلی جنگلات سیلاب، طوفانوں اور لہروں کے خلاف ڈھال کا کام کرتے ہیں۔
آزاد اور ذمہ دار میڈیا جمہوریت کی بنیاد ہے۔ سندھ حکومت میڈیا کے ساتھ مضبوط اور بااعتماد تعلقات کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ میڈیا اداروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کی محکمہ اطلاعات سندھ کے اہم اجلاس میں گفتگو۔ محکمے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی یقین دہانی، ڈیجیٹل میڈیا کے فروغ اور میڈیا سے متعلق منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری کی کویت کے قومی دن کے موقع پر تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کراچی میں کویت کے قونصل خانے میں گورنر سندھ نے دیگر شرکاء کے ساتھ کیک بھی کاٹا۔ کہا پاکستان اور کویت کے درمیان برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ قومی دن کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پاکستانی اور کویتی عوام کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ سعودی عرب میں ورلڈ ڈیفنس شو میں پاک فضائیہ کی شرکت۔ JF-17 تھنڈر کے چرچے۔ غیر ملکی وفود نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جدید ملٹی رول طیارے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ انتہائی کامیاب سپر مشاق بنیادی تربیتی طیارہ بھی نمائش کا حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق JF-17 بلاک 3 پاکستان کی جنگی ہوا بازی ٹیکنالوجی کا عروج ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کی اسلحہ ساز کمپنیز کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ دفاعی شو میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی سعودی نائب وزیر داخلہ شہزادہ ڈاکٹر عبدالعزیز بن محمد بن عیاف سے ملاقات۔ سیکیورٹی امور میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاک فضائیہ کا جنوبی زون میں جنگی تیاریوں کا شاندار مظاہرہ۔ صدرن ایئر کمانڈ کے دائرہ اختیار میں فضائی مشق گولڈن ایگل کا کامیابی کے ساتھ انعقاد۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد مصنوعی ذہانت کے ذریعے پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت بڑھانا اور جدید اور مقامی طور پر تیار سمارٹ ٹیکنالوجیز کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنا تھا۔ حربی مرحلے میں فرسٹ شوٹ فرسٹ کل صلاحیت رکھنے والے لڑاکا طیاروں کا استعمال کیا گیا۔ ان آپریشن سے جنگی حالات میں پاک فضائیہ کی تیز رفتار آپریشنز کی صلاحیت کی توثیق ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کے خاندان سے وابستہ ایک کرپٹو کرنسی کمپنی میں محض 16 ماہ میں اربوں ڈالر کی کمائی کر کے سیاسی و مالی حقوق میں ہلچل مچا دی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ورلڈ لبرٹی فائنینشل نامی کرپٹو کمپنی جس کی قیادت صدر کے قریبی ساتھی اسٹیو وٹکاف کے بیٹے زیک وٹکاف کر رہے ہیں، اب تک ٹرمپ اور وٹکاف خاندان کو کم از کم 1.4 ارب ڈالر ادا کر چکے ہیں۔ لاہوریوں کی اکثریت نے پنجاب حکومت کے بسنت فیسٹیول منانے کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ حفاظتی انتظامات پر بھی شہریوں کا اطمینان کا اظہار۔ پلس کنسلٹنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے سروے کے نتائج کے مطابق 53% شہریوں نے فیصلے کو درست قرار دیا، 20% نے درمیانی رائے دی جبکہ 28% نے اسے غلط قرار دیا۔ مردوں میں 54% جبکہ خواتین میں 50% نے حکومتی فیصلے کی حمایت کی۔ سروے کے مطابق 62% افراد نے حفاظتی اقدامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا، 25% کی درمیانی رائے جبکہ 18% نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ مردوں میں 62% اور خواتین میں 63% افراد نے حفاظتی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ سروے میں 15 سے 55 سال کی عمر کے مرد و خواتین شامل تھے۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب اور میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کنیڈ کالج لاہور میں نوجوانوں کے کردار اور آبادی مینجمنٹ پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلمان الرشید نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد 60% ہے۔ جب تک نوجوانوں کو با اختیار نہیں بنایا جاتا تب تک آبادی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ کانفرنس کے اختتام پر ڈرامہ بھی پیش کیا گیا جس میں آبادی، سماجی رویوں اور نوجوانوں کے کردار کو پیش کیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کے پہلے پلیئرز آکشن آج ہوں گے۔ مختلف ٹیمز کھلاڑیوں کی بولیاں لگا کر PSL 11 سے قبل اپنا اسکواڈ مکمل کریں گے۔ PSL 11 کے پلیئرز آکشن میں 880 کھلاڑی رجسٹر ہیں۔ ٹیمز کو اپنے اسکواڈ مکمل کرنے کے لیے 50 کروڑ 50 لاکھ روپے کا بجٹ حاصل ہوگا۔ ریٹین اور ڈائریکٹ سائننگ کے معاوضے بجٹ میں شامل ہوں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے متحدہ عرب امارات کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میچ میں UAE نے 6 وکٹ پر 173 رن بنائے۔ کیوی اوپنر نے ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ٹم سائفرٹ نے 89 اور فن ایلن نے 84 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایک اور میچ میں نیدرلینڈز نے نمیبیا کو 7 وکٹ سے مات دی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائی کوپر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔
جنوبی افریقہ کی ویمن ٹیم نے پہلے T20 میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 180 رنز بنائے. بہاولپور میں چولستان ڈیزرٹ انٹرنیشنل جیپ ریلی کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب میں جیپ ریلی ٹرافی کی رونمائی کی گئی. علاقائی اور ثقافتی گیتوں پر فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اور جیو ٹی وی اور بابر جاوید کی مشترکہ پیشکش ایک نیا شاہکار ڈرامہ ہمراہی بہت جلد ٹی وی اسکرین کی زینت بنے گا. تجسس، تھرل اور ایکشن سے بھرپور ٹریلر جاری.